अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुमार सनान। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज की अहम खबर से। प्ली बार्गेनिंग की तरमीम कलअदम करार, सियासतदानों पर नैब मुकदमात बहाल कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी मुद्दत मुलाजमत के आखिरी रोज़ इस केस का फैसला सुनाया है। फैसले में कहा गया है कि नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार दी जाती है। 500 मिलियन की हद तक के रेफरेंस के नैब दायरा कार से खारिज करार देने की शिक को कल अदम करार दे दिया गया है। ताहम सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिकें बरकरार रखी जाती हैं। अदालत ने 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म होने वाले तमाम मुकदमात भी बहाल कर दिए हैं। जबकि इस फैसले के बाद, ये फैसला जब आया है, इसके बाद बहुत सारे जो हैं वो मौक़िफ़ सामने आ रहे हैं, कुछ रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। अगर लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की बात करें तो उन्होंने कहा कि ये काला कानून है। अगर हम जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की बात करें तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम के हवाले से यही फ़ैसला मुतवक्के था। नैब आमर का बनाया हुआ इदारा है, इससे बंद हो जाना चाहिए। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अगर बात करें, उनका कहना था कि नैब तरमीम से मुतालिक मेरा मौक़िफ़ है कि कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और कानून की तशरीह करना अदालत का काम है। अब ये तमाम तर रिएक्शंस जो हमारे सामने आए हैं, जो मौक़िफ़ सामने आए हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं और साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि क्या PDM हुकूमत ने नैब तरमीम जो है वो मुल्की मफाद के बजाय ज़ाती मफादात के ज़्यादा तरजीह देने के लिए की थी, या फिर उसके पीछे उनका क्या पर्पस था। ज़रा इन डिटेल अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे जान लेते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। जो आज मेहमान हमारे साथ मौजूद है, तारुफ कराते गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर एनालिस्ट नुसरत मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर खुश आमदीद कहना चाहूँगी आपको। एक और सीनियर एनालिस्ट ईसा राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा राना साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। लॉ एक्सपर्ट हाफिज़ एहसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ एहसान साहब, आपको भी प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहना चाहूँगी। गुफ्तगू का आगाज़ नुसरत मिर्ज़ा साहब आपसे करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या PDM हुकूमत ने नैब तरमीम जो है वो मुल्की मफाद के बजाय ज़ाती मफादात पर मबनी कायम की थी? भाई, मेरा तो ये ख्याल है कि ये ऐसा ही हुआ है। आप जो कुछ भी इन्होंने किया है अपने ज़ाती मफाद में किया, और सारा काम जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने ज़ाती मफाद में करके गए हैं, अपने आप को निकाल के ले गए हैं। लेकिन इसके बाद में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बात, जो हम अगर उनके फैसले को पढ़ लें जी जी, तो उसका अगर हम एक समरी बनाएं तो वो ये है कि ज़ायद असासों की जो तारीफ़ की है वो आमदनों के जो आमदन के ज़ायद असासों के बारे में जो सबूत और इस्तग़ासा के मामलात हैं, उस पर उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो जो उसका बार किसके ऊपर है। फिर अदालत ने जो आप 5 करोड़ जैसे आप कह रही हैं कि वो उस पर ये, तो उस लिहाज से वो भी जो अदालत ने कहा कि इससे कम पर जो फैसले होंगे वो अदालत में नहीं, वो उसको भी बहाल कर दिए कि नहीं, 50 करोड़ से भी कम की हद जो है वो ख़त्म करते हैं जी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो नैब के मुतअद्दिद शिक्कों को आइन की बरस करार दिया है। फिर ये कहा गया है कि नैब तरमीम जो है मफाद आमा के आइन में दर्ज हकूक़ मुतासिर हुए हैं। नैब तरमीम के तहत बंद की गई तमाम तहक़ीक़ात इंक्वायरी बहाल की जाएँ। अक्सरियती फैसले में बेनामी की तारीख तब्दील करने, करप्शन के इल्ज़ाम को बारे सबूत इस्तग़ासा पर मुंतकिल करने के बारे में तरमीम भी कलम करार दे दी गई। अब इससे जो मुतासिर हुए हैं वो आसिफ अली ज़रदारी साहब हुए हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी हुए हैं, नवाज शरीफ हुए हैं, और यूसुफ रज़ा गिलानी हुए हैं, और मुराद अली शाह हुए हैं, सलीम मांडीवाला हुए हैं जो किडनी रेफरेंस केस में हैं, इसहाक़ डार हुए हैं। तो अब तोशा खाना केस में यूसुफ रज़ा गिलानी हैं, और खाक़ान अब्बासी LNG केस के अंदर हैं, आसिफ अली जाली अकाउंट केसेस में हैं। तो अब ये सारे जो मामलात हैं वो उसके हवाले से अगर आप देखा जाए तो उसमें जो नैब की जो तरमीम की गई हैं, अब बहस ये है कि ये बात जो आपने फरमाई कि ये जो बिलावल साहब ने जो बात कही है, तो भाई देर मस्ट बी सम सिस्टम जो है। अब करप्शन कैसे ख़त्म होगी? कोई तो सिस्टम होना चाहिए ना मुल्क के अंदर। नैब ना हो तो कोई और हो। एंटी करप्शन जो है वो मुकम्मल तौर पर आपने उसको पुलिस के हवाले कर लिया, वो आपके मुकम्मल कंट्रोल में। पहले एंटी करप्शन महकमा मुतासिर कन कार्रवाई करता था, वो आपने खत्म कर दिया। फिर आमिर ने बनाए हो, गैर आमिर ने बनाया। सियासी और मौशी हालात पर भी असरअंदाज हो सकता है भाई। इसने सारा तबाह बर्बादी कर दी है लोगों ने। अब ये दो बातें बहस आती हैं। वो ये बात आती है जो अब जो हम ये बात ये कहते हैं कि देखिए, नवाज शरीफ के साथ हम बड़े मुशीर रहे हैं, हम उनके साथ में कोई 1-1.5 साल रहे हैं,
تو وہ ہم نے بات کو جو دیکھا اس صورتحال کے اندر مطلب یہ ہے کہ پیلی ٹیکسی سے لے کر اور جو موٹر ویز بنائی گئی ہیں ان سارے معاملات کے اندر کچھ نہ کچھ تو اچھی صورتحال نہیں ہے. میں ایک دفعہ جب ان سے پہلی دفعہ ملنے گیا اور جو وہ مجید نظامی صاحب کے ذریعے سے میں اس وقت ان کا ہمدرد تھا کیونکہ ان کو نکال دیا گیا تھا. تو میں نے ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. اگرچہ میں بہت شدید بخار تھا اس کے باوجود بھی میں اس بخار کی حالت میں گیا اور میں نے ان سے کہا, مجھے کہا کیسے کس سواری میں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ کی پیلی ٹیکسی پہ آیا. تو اس پر وہ ان کا میں نے چہرہ دیکھا غور سے کیونکہ میں ایم اے گڈ ریڈر آف دی فیس. تو اس پر وہ میں نے چہرہ دیکھا کہ وہ اچھی حالت میں نہیں تھے. تو پھر باتیں انہوں نے اپنی گاڑی میں مجھے چھڑا, وہ ایک بحث ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کچھ باتیں مجھے معلوم ہیں, کچھ باتیں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ وہ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو شرافت کے دائرے سے باہر ہے, تعلقات کے باہر ہے. تو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ کام انہوں نے کیے ہے, باتیں کچھ سن لیجیے, اچھی بات ہے, کوئی بری بات نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاستدانوں میں یہ خوبی یہ رہی ہے کہ پیسے بھی کھائے اور کام بھی کیے. ٹھیک ہو گیا سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا حافظ احسان صاحب سے بھی جان لیتے ہیں قانونی تقاضے کچھ اس فیصلے کے حوالے سے. کیا کہنا چاہیں گے حافظ احسان صاحب اس فیصلے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بھی ویک ہے اور پاکستان کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے اس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ایلیمنٹ ہے. اور یہ ہماری سپیریئر کورٹس بھی کہتی آئی ہیں کہ جو نیب ہے وہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی اور گڈ گورننس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے ایفیشینٹ لیجسلیشن اور افیکٹو قسم کے انسٹیٹیوشن جو ہیں جو امپارشلٹی کے ساتھ کام کریں وہ ہیں. اب تیسرا یہ ہے کہ 23-24 سال سے ہمارے ملک کے اندر جو نیب لا ہے یا اس کے انسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر بہت ساری باتیں بھی ہوئی ہیں, کرٹکس بھی آئے ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی اوپینینز بھی آئی ہیں, اور ہر دفعہ اس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش زبانی حد تک کی گئی ہے لیکن اس کو چینج نہیں کیا گیا. اب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دور کے اندر بھی اس کے اندر امینڈمنٹس آئیں. اب جو پچھلی گورنمنٹ تھی انہوں نے 3 سیٹس آف امینڈمنٹس کی. جو پہلی 2022 کے اندر آئی وہ 27 امینڈمنٹس تھی. پھر اس کے بعد 2023 کے اندر آئی وہ 17 امینڈمنٹس تھی. پھر ایک آرڈیننس آیا اس کے اندر 5 تھی. اب جن چیزوں کے اندر سپریم کورٹ گئی ہے کہ جس کے اندر ریٹروسپیکٹیوٹی ہے, اس کے بعد پرسن اسپیسیفک ہے, اس کے بعد ڈیفینیشن ہے, جورسڈکشن کے اوپر گئی ہے. لیکن مناسب یہ تھا کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو کرنے سے پہلے چیف جسٹس صاحب جو تھے ایک لارجر بینچ بناتے. اس لارجر بینچ کے اندر جو ہے وہ 10 سے زیادہ ججز شامل ہوتے کیونکہ ہماری سپریم کورٹ کے اس طرح کے کوشچن جو تھے ریٹروسپیکٹیوٹی جو نیب لا کی تھی وہ آلریڈی ڈسکس ہو چکی تھی. اس کے اندر 1985 کے اندر جو ہم نے بنچ مارک دیا تھا 99 کے آرڈیننس کے اندر سپریم کورٹ اس کو اپہولڈ کر چکی تھی. اب اگر آپ نے اس کی ریٹروسپیکٹیوٹی کے اوپر جانا تھا تو بینچ بڑا ہونا چاہیے تھا تاکہ اس کی ججمنٹ کی ایکسیپٹیبلٹی آتی. دوسرا اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے نہ اس وقت اس پروسیس کو روکا بلکہ 350 سے زیادہ ریفرنس 2022 میں واپس ہوا تھی, 350 سے زیادہ 2023 میں ہوا. اسی طرح چیزیں ٹرانسفر ہوئی اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جس طرح کہتے ہیں کہ پانی جو ہے پلوں کے نیچے سے گزر گیا. اب آپ نے وہ دی ہے اور آپ نے اس دور کے اندر دی ہے کہ جب پارلیمنٹ نہیں ہے اور آپ کے کیس کے حوالے سے حافظ صاحب آپ کا جو ہے وہ موقف سامنے آ گیا. ذرا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اب نواز شریف کے خلاف بھی جو ہے وہ توشہ خانہ ریفرنس دوبارہ بحال ہو گیا ہے اس کیس کے اور آج سنوائی کے بعد, تو کیا واپسی میں یہ رکاوٹ کا سبب بن سکتے ہیں نواز شریف صاحب کی؟ نہیں, ان کے لیے تو آگے ہی رکاوٹ ہے. ان کے خلاف یہ ہے کہ 2 کیسز کے اندر کنوکشن ہے اور پاناما کیس کے اندر انہیں پرماننٹ ڈسکوالیفائی کیا ہے سپریم کورٹ نے 62(1)H کے نیچے. تو وہ تو آلریڈی ہے, یہ کوئی چیز نہیں ہے کہ صرف یہی اس چیز کے اندر ہرڈل آئے گی. لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے وہ جائے گا اب ریویو کے اندر. فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر ریویو فائل کرے گی اور سپریم کورٹ کے جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر بڑا بینچ بنائے اور ان ساری چیزوں کو دیکھے. چونکہ اب جو وہ فیصلہ کر کے گئے ہیں اس فیصلے کے اندر ایک ڈویژن ہے, پھر پارلیمنٹ کی کمپیٹنسی میں بھی بات ہے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ 7 دن کے اندر آپ ان کو واپس کریں. ہمارے سامنے ایک آلریڈی ایگزامپل ہے کہ جس کے اندر NRO کے اوپر چیف جسٹس افتخار چودھری نے فیصلہ کیا تھا جب جنرل مشرف کے دور تھا. تو 8000 سے زیادہ کیسز ہیں جن کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ واپس ہوئے یا نہیں ہوئے گی. اب وہ چیف جسٹس بھی چلے گئے
تو امپورٹنٹ اس چیز کے اندر یہ ہے کہ جو نئے چیف جسٹس ہے وہ کس طرح اس چیز کو دیکھتے ہیں، اور ان کو بھی یہ چاہیے کہ بجائے اس چیز کو لے کے بیٹھنے کے، اگر فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر ریویو فائل کرتی ہے جو لیگلی کانسٹیٹیوشنلی وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انٹرم گورنمنٹ کے دور کے اندر ہی وہ فیصلہ ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہونا چاہیے تو چیف جسٹس کو 10 سے زیادہ رکنی بینچ بنانا چاہیے، سارے ججز بیٹھنے چاہیے، تاکہ وہ جو ہمارے ملک کے اندر 1 سوا سال سے بات چل رہی تھی اسپیسیفک بینچز بن رہے ہیں، سپریم کورٹ کے اندر ڈویژن ہے، تو اب آئندہ یہ چاہیے کہ 184(3) کے اندر جتنے بھی کیسز آئیں اور جتنے بھی سپریم کورٹ کے اندر امپورٹنٹ کیسز ہیں، وہ جو تمام اویلیبل ججز پرنسپل سیٹ کے وہ بیٹھے 1-2 ہفتے کے اندر۔ ٹھیک ہو گیا حافظ احسان صاحب، ذرا ہم اثار رانا سے بھی جان لیتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے اس فیصلے کے حوالے سے۔ اور اثار رانا صاحب، جیسے کہ یوسف رضا گیلانی، آصف علی زرداری، نواز شریف کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کیس بھی بحال ہو گیا ہے، تو اب ان کا سیاسی کیریئر کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس کیس کی اصل باریکی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کیسز بحال ہو گئے، بلکہ یہ ہے کہ نواز شریف کی واپسی کا رستہ ختم ہو گیا۔ اور کیسز کی بحالی کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے بڑی زور شور سے پرتپاک استقبال ایک مفرور اشتہاری ملزم کا ہونا تھا اور 13 سال کے سزا یافتہ کا ہم نے استقبال کرنا تھا، ویسے تو پاکستان ویسے ہی چوچو کا مربع انہوں نے بنا دیا کہ جس میں ایک اشتہاری اور عدالتوں سے مفرور شخص کا ہم فقید المثال استقبال کی تیاریاں کرتے ہیں پورے ملک میں۔ لیکن چیف جسٹس نے جاتے جاتے کہتے ہیں 100 سنار کی ایک لوہار کی، پہلی دفعہ چیف جسٹس نے لوہاروں کو لوہاروں والی چوٹ مار دی ہے، اور انہوں نے جاتے جاتے ایک ایسا پنڈورا باکس کھول دیا ہے کہ اب وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ نہاتے دھوتے رہ گئے، وہ نہاتے دھوتے رہ گئے، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہاتھ کیا ہوا۔ لیکن میں اس میں آپ کو آپ کے پروگرام میں ایک بات بتاؤں، دیکھیں عاصم کے ابو تو جیل میں ہیں اور ان کا کیریئر تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی سیاسی کیریئر فور دا ٹائم بینگ ختم ہو چکا ہے، لیکن اب ان کے کیریئر بھی داؤ پہ لگ گئے، اور نیب کو مطلوب لوگ الیکشن کیسے لڑیں گے یہ تو ریاست نے جواب دینا ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو چیف جسٹس نے فیصلہ کیا ہے یہ خالی چیف جسٹس کا فیصلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور میں ایک عرصے سے کہہ رہا تھا، آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے کڑا احتساب نظر آ رہا ہے، اور یہ جتنے نواز شریف زرداری ہیں یہ کیوں بھاگے پھر رہے ہیں، شہباز شریف لندن جا کے کیوں بیٹھ گئے، کیوں نہیں آ رہے پاکستان؟ کیسا وزیر اعظم ہے کہ جس دن استعفیٰ دیا اگلے دن لندن بیٹھ گیا تھا جا کے؟ تو یہ صرف اس بات کی علامت ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ برا وقت جو ہے وہ ان کے سر پہ منڈلا رہا ہے۔ قاسم کے ابو نے تو اب بھگتنا ہے جو بھگتنا ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ہونی ہے وہ آپ دیکھیے گا کہ ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ذرا ہم پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ ہمارا بنیادی سوال یہ تھا کہ پی ڈی ایم حکومت نے نیب ترامیم ملکی مفاد کے بجائے ذاتی مفادات کے لیے کی تھی، تو 80% یہی سمجھتے ہیں کہ جی ہاں ایسا ہی ہے، جبکہ 20% ایسا نہیں مانتے ہیں۔ ناظرین، ہم ایک بریک کی جانب بڑھیں، اسٹے ود اس۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید، بڑھیں گے آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب، اور آپ کو بتائیں کہ نگران گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ کالا باغ ڈیم نہ بنانا ایک غلطی تھی، جنہوں نے یہ غلطی کی ہے ان کا مواخذہ ہونا چاہیے۔ کالا باغ ڈیم سستی توانائی اور پانی کے حصول کے لیے ناگزیر ہے۔ جب نگران گورنر پنجاب یہ بات کر رہے ہیں، عوام یہ چاہتی ہے، مختلف سیاستدانوں کی جانب سے یہ جواب سامنے آتا ہے، اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم بنے گا تو ہی ہمیں سستی بجلی مل سکے گی، یہ ضروری ہے۔ تو پھر اس کو بنانے میں رکاوٹ کا سبب کون بن رہا ہے؟ ذرا اس پر بات کر لیتے ہیں، رکاوٹ کون ہے؟ جیسے کہ بلیغ الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا کہ ملکی اور غیر ملکی دونوں عناصر نے رکاوٹ ڈالی اور کالا باغ ڈیم کے بننے کو متنازع بنا دیا۔ اب اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے کوئکلی جان لیتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی جو ہے وہ ملکی اور غیر ملکی دونوں عناصر رکاوٹ کا سبب بنے ہیں؟ سیاستدان نہیں چاہتے کہ کالا باغ ڈیم کی تعمیر ہو اور ملک میں عوام کو جو ہے وہ سستی بجلی مل سکے۔ نصرت مرزا صاحب، یہ جو نگران گورنر پنجاب کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ملکی اور غیر ملکی دونوں عناصر نے رکاوٹ ڈالی اور کالا باغ ڈیم کی تعمیر کو متنازع بنا دیا، کیا کالا باغ ڈیم بنانے میں رکاوٹ صرف سیاستدان ہی ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو کالا باغ ڈیم، پہلی تو بات یہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ ایک نیچرل ڈیم ہے، صرف دریا کا رخ موڑنا ہے اور ڈیم بن گیا، ایک دو دیواریں بنانی ہیں
تو وہ بالکل آسانی سے بن سکتا تھا، لیکن بات یہ تھی 2 مسئلے کھڑے ہو گئے کہ ایک تو جو ANP ہے اس نے یہ اعتراض کیا کہ اگر یہ ڈیم بنا تو یہ جو نوشہرو ہے وہ ڈوب جائے گا، اور وہ ابھی اس میں اس کی طرف ان کا اگر اشارہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ فوراً ایلیمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دوسرے سندھ کا یہ پرابلم تھا کہ سندھ نے کہا کہ اگر ہم یہاں پانی روکیں گے تو پھر ہمیں پانی نہیں ملے گا، انہوں نے آلریڈی وہاں سے نہر نکال لی ہے اور سندھ کے اندر مزارے شروع ہو گئے تھے، تو وہ اس وجہ سے نہیں بن سکا کیونکہ سیاسی دباؤ اتنا زیادہ ہو گیا تھا۔ کالا ڈیم ویسے ہی بات کرتے تھے، ویسے ہی پنجاب کے اوپر وہ الزام لگانا شروع کرتے تھے کہ تم نے جو ہے اس پاکستان توڑا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، اب یہ پاکستان کو بھی توڑنا چاہتے ہو۔ تو پھر جو آدمی آیا سیاستدان وہ ڈر گیا، حالانکہ یہ بالکل ہی آسان کام تھا کہ صرف دریا کا رخ موڑ کر کالا باغ سے نکال کر اور پھر بعد میں دوبارہ دریا سے واپس اپنے راستے پہ ڈال سکتے تھے اور بجلی بنا سکتے تھے۔ وہ جس نے بھی کالا باغ کا دیکھا ہے وہ دیکھا تو آپ دیکھ لیں کہ وہ نیچرل ڈیم ہے، وہ آٹومیٹک ڈیم ہے، بس 1-2 دیوار بنانے کی ضرورت ہے یا مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیچارہ اس نے الزام لگایا کہ فوجی جنرل وغیرہ کا، یہ غلط بات ہے۔ فوجی جنرل تو پرویز مشرف چاہتا تھا، تو پرویز مشرف کو یہ ڈرایا گیا کہ صاحب آپ نے اگر کیا تو سندھ آپ سے ناراض ہو جائے گا، اور پرویز مشرف یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بالکل مصدقہ باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ جی تو اس صورتحال کے اندر کیونکہ اسے سندھ میں رہنا تھا تو بعد میں اس نے یہ فیصلہ نہیں کر سکا، اگر وہ چاہتا تو یہ فیصلہ کر سکتا تھا۔ یہ بات سے میں اتفاق کر رہا ہوں، اور ہم نے کہا بھی اس سے کہ آپ یہ کر لیں، یعنی ہم نے خود نہیں، کیونکہ ہم کبھی اس سے ملے نہیں ہیں، لیکن کسی کے ذریعے سے ہم نے کہلوایا کہ آپ یہ مہربانی کر کے کالا باغ ٹینک کر لیں، ان کی پرواہ نہیں کریں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ آ گیا تھا کہ وہ 2 مسئلے پر یعنی سندھ کے اندر مظاہرے ہو رہے تھے، ایک تو بہاریوں کی واپسی اور دوسرا کالا باغ ڈیم۔ وہ انہوں نے اتنا بڑا ایشو بنا لیا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے بنا لیا تھا پختونوں نے۔ اس زمانے میں دوسرا کاؤنٹر کوئی سسٹم نہیں تھا جو کہ اس کو بیلنس کرتا، اور کیونکہ فوجی حکومت تھی تو اس کو وہ سمجھا نہیں سکتے تھے، ان کے پاس جو ہے کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جو عوام کے ساتھ میں کوئی مذاکرات کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، ان کو بجاتے ہیں، کوئی باتیں کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا مرزا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ گیا تھا کہ وہ ممکن نہیں تھا کسی بھی حکمران کے لیے۔ انہیں کیا لگتا ہے کہ کیا رکاوٹ ہے؟ سارانا صاحب آپ بتائیے گا، آپ کو کیا لگتا ہے کالا باغ ڈیم کو متنازع بنانے میں کون رکاوٹ ثابت ہو رہا ہے؟ دیکھیں بلیغ الرحمان صاحب جس پارٹی کے اور پارٹی کے اس پہ گورنر بنے ہیں، یہ تو جواب ان سے پوچھنا چاہیے کہ جب آپ کی کولیشن گورنمنٹ تھی اور اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، ANP بھی تھی، MQM بھی تھی، جو سٹیک ہولڈر ہیں، اور باپ بھی آپ کا حصہ تھی، تو پھر کون مخالف تھا کالا باغ ڈیم کا؟ تو کیا راجیہ وہ PJP جو تھی وہ مخالف تھی یا کانگریس مخالف تھی؟ کون تھی؟ جب آپ سارے اکٹھے ہو گئے تھے، ANP، آپ، MQM، پیپلز پارٹی، باپ، تو پھر کون سا سٹیک ہولڈر باہر رہ گیا تھا پاکستان کا جس سے پوچھنے کی ضرورت تھی؟ اگر آپ سارے بقول آپ ملکی مفاد میں اکٹھے ہوئے تھے تو پھر اس ملک سب سے بڑے ملکی مفاد سے کیوں بھاگے تھے آپ؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ کوئی بھی سیاستدان پاکستان کا وہ اس حوالے سے سنجیدہ ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ جو پاکستانی سیاستدان ہیں، مثال کے طور پہ آپ پاکستان کے بڑے 4-5 سٹیک ہولڈر سیاستدان لے لیں تو ان کے مفادات پاکستان سے وابستہ نہیں ہیں، ان کے بچے پاکستان میں نہیں ہیں، ان کے کاروبار پاکستان میں نہیں ہے، ان کے گھر پاکستان میں نہیں ہے، تو انہیں کیا پڑتی ہے کہ اگر خوش شادی ہو جائے، قحط آ جائے تو انہیں کیا فرق پڑے گا؟ اس لیے ان کا انٹرسٹ بھی کوئی نہیں۔ اور بلیغ صاحب نے جو یہ بات کی کہ بین الاقوامی بھی پریشر تھا، تو یہ تو ایک بہت خوفناک، سائفر سے بھی خوفناک بات انہوں نے کہہ دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ سائفر میں تو ایک وزیر اعظم کو ہٹانے کا ذکر تھا، یہاں تو پوری قوم کو جو ہے بھوکا مارنے کی سازش ہو رہی ہے۔ تو ذرا آگے بڑھیں نا اور بتائیں کہ کون سی بیرونی قوتیں تھیں جو چاہتی تھی کہ پاکستان میں یہ کالا باغ ڈیم نہ بنے، اور کون سی سیاسی قوتیں تھیں جنہوں نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا؟ وہ اپنے بکل کے اندر بیٹھے چوروں کا نام لینا، منجی تھلے ڈانگ پھیرے نا۔ سر کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے اس بیان کے پیچھے؟ کیا واقعی ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ غیر ملکی رکاوٹ بھی تھی؟ مجھ سے کہہ رہی ہیں آپ؟ جی سر آپ سے کہہ رہی ہوں۔ تو دیکھیں اگر چین یہ کہتا ہے، آفیشلی یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم بنے، یا سائفر آتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ جی عمران خان کو ہٹانے کے لیے یہ کیا جائے، یا
हमारे जो हुक्मरान हैं वो जाके ऐसी जगहों पे बैठ जाते हैं जहाँ पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होता, और वो क्या, जब यहाँ से एक कौम की बेटी को उठा के लेके गए थे वो लोग, तो या जब अमल कांसी को लेके गए थे तो इसलिए लेके गए थे ना कि वो कहते थे कि आपकी सरजमीन पे हमारे खिलाफ काम हो रहा है। तो जो इंग्लैंड और अमेरिका और कनाडा जाके लोग बैठ जाते हैं और पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ कर रहे होते हैं और उनकी हुकूमतें उन्हें सरपरस्ती करती हैं, और हम इतने बेबस होते हैं कि हम उनसे ये नहीं कह सकते कि हमारा बंदा वापस दो। नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल हुआ है, सही, वो दुनिया भर की सैर करते फिर रहे, तो इसका मतलब ये कि बैरूनी कुव्वतें तो हैं। ठीक हो गया सर, आपकी बात को ही हम कंटिन्यू करना चाहेंगे, आपकी जानिब से पॉइंट आ गया। हाफिज एहसान साहब, क्या कहना चाहेंगे इस बयान पर कि गैर मुल्की और मुल्की दोनों कुव्वतों ने कालाबाग डैम को मुतनाज़ बनाया और इसकी तामीर में रुकावट साबित हुए? देखिए, मैं इस पर ये चाहूँगा कि पाकिस्तान की ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमने कालाबाग डैम, जो पाकिस्तान के लिए एक एसेट था in terms of electricity और in terms of hydral agriculture point of view से, उसको हमने intentionally controversial किया, और उस controversial का नतीजा ये निकला कि हमारे मुल्क के अंदर फिर हम IPPs पे गए, और आज ये है कि हमारे मुल्क के सारे शहरियों के लिए ये वबाल जान बन गया है। ऐसे ही अगर हम इसको पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी के अंदर ना लेके जाते, इसको हम सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर एड्रेस करते, जिस चीज का कोई रिजर्वेशन थी, तो आज पाकिस्तान के अंदर जो प्राइस हाइक हुई है, आज जो पाकिस्तान के अंदर वाटर के अंदर शॉर्टेज आई हुई है, और आज जो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी मिक्सचर इस वक्त खराब हुआ है कि ऑलमोस्ट हम 70% जो है वो इस वक्त हम फाइनेंस पे चले जाएंगे। ये नहीं होना था, क्योंकि जब आपने पहले 2 डैम बनाए थे, उसके बाद तीसरा बनना था, और फिर आपका ट्रेंड जो था वो उस तरफ चलना था। जब आपने कालाबाग डैम को रोका, उसके अंदर इंटरनल कॉन्स्पिरेसी भी थी, उसके अंदर एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसी भी थी कि जिस वजह से वो नहीं बना, बावजूद इस चीज के कि वहां पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, वहां पे कॉलोनीज भी बनी। लेकिन वन फाइन मॉर्निंग हुआ ये कि ये डिबेट हमने स्टार्ट कर दी। किसी ने कहा नौशहरा डूब जाएगा, किसी ने कहा कि जी सिंध जो है वो बंजर हो जाएगा। हालांकि जो पाकिस्तान के जितने भी वाटर एक्सपर्ट्स थे और अभी भी हैं, वो ये कहते हैं कि ना इससे नौशहरा डूबेगा और ना इससे सिंध बंजर होगा, बल्कि इससे लाखों रुकावट क्यों है? देखें, इसके अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की है। इसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट हमारी। हो गया सर, आप भी हमारे बुनियादी सवाल से एग्री करते हैं। जरा अपने पब्लिक पोल की जाने बढ़ लेते हैं और देखते हैं कि पब्लिक का क्या रिव्यू है। क्या कालाबाग डैम बनाने में रुकावट सिर्फ सियासतदान है? 70% ऐसा ही समझते हैं कि रुकावट सिर्फ सियासतदान है, जबकि 30% ऐसा नहीं मानते हैं। एक ब्रेक की जाने बढ़ें, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। बढ़ेंगे आज के तीसरे टॉपिक की जानिब। आपको बताएंगे CEC के 2 रोज़ा इजलास के बाद पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू की है, जिसमें रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का ये बयान सामने आया है कि सिंध की निगरान हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दीगर सूबों में जो है वो तरक्याती काम हो रहे हैं, लेकिन सिंध में तरक्याती कामों पर जो है वो पाबंदी लगाई गई है। इसी के साथ साथ अगर हम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें तो उनका भी एक अहम बयान सामने आया है। वो इस मौके पर कहते हैं कि CEC ने इंतखाबात के लिए तमाम फोरम्स पर आवाज़ उठाने के इख्तियारात दे दिए हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख फौरी दे, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। हम आवाम की खिदमत का जज्बा रखते हैं, इसलिए कभी मायूस नहीं होते। आज टेलीविज़न पर देख लें कि किसकी शक्लें मायूस होती नज़र आ रही हैं। उन्होंने अपनी बात की वजाहत इस तरह की, जो कि हमारा बुनियादी सवाल भी होगा, कि उन्होंने वाज़े किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जो शिकायत है वो सिर्फ एक सियासी जमात से है। इंशाअल्लाह सारे मसाइल जब ख़त्म हो जाएंगे, जब सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो फिर आवाम के सामने खुलकर बात करूंगा। इसार राना साहब, ये जो बात बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत जो है वो सिर्फ एक सियासी जमात से है, किससे शिकायत कर रहे हैं वो? देखिए, बात ये है इनकी मासूमियत का इससे अंदाजा करें कि अगर इस सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा कि लेवल प्लेइंग फील्ड वो पूछें क्या है। तो जब ये तय हुआ था कि कासिम के अबू जेल जाएंगे, और जब ये तय हुआ था कि कासिम के अबू नाअहल होंगे, और जब ये तय हुआ था कि उन्हें सज़ा होगी, और जब ये तय हुआ था कि इनके रास्ते के सारे कांटे चुन लिए जाएंगे,
تو انہوں نے یہ پوچھ لینا تھا کہ پھر یہ لیول پلینگ فیلڈ جو آج وہ پوچھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کا کیا مطلب تھا؟ صحیح۔ اور لیول پلینگ فیلڈ کا جو یہ آج پوچھ رہے ہیں، تو جب بلاول بھٹو نے اپنے پارلیمنٹ میں آخری خطاب میں یہ کہا تھا کہ میرے ابو اور میرے تایا ابو نواز شریف میرے اور مریم آپا کے لیے مستقبل کے کانٹے چن دیں، تو یہ لیول پلینگ فیلڈ تو تبو نے نہیں سمجھ آئی، تو مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے۔ پھر جب جس طرح سندھ ہاؤس میں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، بولیاں لگی اور انہیں کھلی چھٹی ملی، تو لیول پلینگ فیلڈ تب بھی اگر انہیں سمجھ نہیں آئی تو پھر انہیں اللہ ہی سمجھا سکتا ہے۔ اور باقی آج جو کچھ یہ چیخیں مار رہے ہیں نا، اس کی ریزن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب میں ایک میچ ہمیشہ رہتا ہے، اور وہ میچ ہوتا ہے کہ کون کس موقع پہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے اور کون کس موقع پہ اپنے مفادات کا فائدہ اٹھا کے جاتا ہے۔ تو اس بار نواز شریف صاحب جیت گئے اور انہوں نے زرداری صاحب کو ناک آؤٹ کر دیا۔ وہ تل ملاتے پھر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے سندھ بھی نکلتا نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حافظ احسان صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ فوری الیکشن کا مطالبہ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اب الیکشن کمیشن کیا جواب دیتا ہے؟ الیکشن کمیشن کی خاموشی کب ختم ہوگی؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی وہ پچھلی گورنمنٹ کا حصہ تھی اور ان کے چیف منسٹرز موجود تھے، اور انہوں نے ہی سی سی آئی کے اندر ایک فیصلہ کیا تھا کہ جس کے بعد 153 کا ایک فیصلہ آیا، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پروسیس سٹارٹ کیا کہ ڈی لمیٹیشن اور الیکٹرل رولز کا، اور یہ سب پولیٹیکل پارٹیز کو پتہ ہے انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ دوسری اس چیز کے اندر یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ شیڈول کا اناؤنسمنٹ کرے، کانسٹیٹیوشنلی تو لیگلی پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پولیٹیکل انسرٹینٹی کو ریموو کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک پراسپیکٹو ڈیٹ دینی چاہیے، اور وہ اسی وقت دے دینی چاہیے تھی جب انہوں نے 51(5) کے ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس سٹارٹ کیا۔ وہ کہتے کہ جی 14 دسمبر تک یہ پروسیس مکمل ہوگا، اور اس کے بعد ہم ایک الیکشن شیڈول جاری کریں گے، اور ایکسپیکٹڈلی فیبرری یا مارچ کے اندر ہمارے ملک کے اندر الیکشن ہوں گے۔ تو یہ جو اتنی کانٹروورسی یا ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن چل رہی ہے، کبھی پریزیڈنٹ کی کانٹروورسی چل رہی ہے، کبھی الیکشن کمیشن کی چل رہی ہے، کبھی معاملہ سپریم کورٹ کے اندر ہے، اگر ایکٹیولی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فیصلہ لے لیتا تو آج ہم اس ہیجانی کیفیت سے نکل آتے۔ اور ابھی بھی چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ فرنٹ پہ آئے، اس چیز کو ایڈریس کرے، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے جو ہے وہ اپنی ریزالو شو کرے کہ ہم اس ملک کے اندر فیبرری یا مارچ کے اندر ہم الیکشن کروائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا حافظ احسان صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ نصرت مرزا صاحب، آپ سے 2-3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ رہنما پیپلز پارٹی فیصل کریم کنڈی جو شکایت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ سندھ نگران حکومت پر تحفظات ہیں، تو کیا نگران وزیر اعلیٰ سندھ کا تقرر پیپلز پارٹی کی مرضی سے نہیں ہوا؟ جی ہوا، لیکن اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جسٹس رہے ہیں، اور وہ ان کے اوپر ایک حملہ بھی ہوا تھا قاتلانہ، وہ اس میں بچ گئے تھے، اللہ کا شکر ہے، جس پر ہم نے اعتراض بھی کیا تھا، کالم بھی لکھا تھا کہ بھائی اس کو حفاظت کرنے کے لیے سائڈ میں بختر بند گاڑی رکھو۔ جب ہم وزیر تھے سندھ کے تو ہمارے ساتھ ایک بختر بند گاڑی ساتھ ہوتی تھی تاکہ ہمیں بچائیں، کیونکہ ہم ایم کیو کے خلاف لڑ رہے تھے۔ تو اب جو پرابلم، جو چیخیں جو ان کی نکل رہی ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے چیف سیکرٹری ہٹا دیا ان کا، انہوں نے ان کا آئی جی ہٹایا ہے، انہوں نے 100 ایس ایچ او، کراچی کے اندر کوئی 112-13 تھانے ہیں، اس میں سے 100 ایس ایچ او ان کے نکال دیے۔ تو سارے اندرونی سندھ سے لاگے پیسے کما رہے تھے اور دوسری کرپشن کر رہے تھے، وہ سب ان کو ہٹا دیے ہیں، تو ان کا پرابلم شروع ہو گیا۔ پھر ایک واقعہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت دلچسپ ہے کہ جب ان کا دور ہوا اور یہ خریدنا چاہتے تھے یہ آگ بجانے والے جو گاڑیاں ہیں وہ فائر ٹینڈر، تو انہوں نے اس کا دیا، وہ 3.5 ارب روپے کا تھا۔ تو لوکل باڈیز کا جو سیکرٹری تھا، کیونکہ ہم یہاں پر پولیٹیکل ہم کام کیے ہیں، یہاں پر ہم 2 دفعہ وزیر رہے، تو انہوں نے وہ میرے پاس آئے بیچارے سیکرٹری، جو آج کل تو وہ ایم پی ہے یا ایم پی ہیں یا وزیر بھی رہے، وہ میرے پاس، اور جیل بھی گئے بیچارے غریب اس وجہ سے، وہ میرے پاس آیا کہ صاحب فلانے بڑے صاحب کا فون آیا ہے۔ اب مجھے بڑے صاحب کو میں نہیں نام لینا چاہتا، مجھے کہا کہ اس 3.5 ارب کا جو روپیہ ہے، اس نے کہا 3.5 ارب میں بھی پیسے ہمارے پاس کمیشن کے موجود ہیں، سچ بات اس نے مجھ سے کی، اور اس نے کہا اس کو 7 ارب کر دو، ایک دم ڈبل کر دو، اور باقی 3.5 ارب وہ مجھے دے دو۔ تو اب یہ جو ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہمارے روک دیے، تو وہ کیوں نہیں روکیں گے؟ کیونکہ اس میں کرپشن موجود ہے، اور چیف جسٹس وہ موجود ہے، اور جو آدمی بیٹھا ہوا ہے بریگیڈیئر ہارس جو
وہ کراچی کا ہے. وہ اب یہ سب کے سب جو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں کراچی میں، جو اس وقت سارا شور شرابہ ہے، سارے ڈپٹی کمشنر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کمشنر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب کراچی شہر کے اندر جو دوسرے جو پاکستان میں کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک جگہ کا، بہت دفعہ ہوا ہے لیکن اس طرح کا گڑبڑ نہیں ہوئی ہے. انتظامی طور اس سوال پہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا. بلاول بھٹو کی شکایت پہ کیا کہیں گے؟ بلاول بھٹو کی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو جو بات کر رہے ہیں اس میں یہی بات ہے کہ جو نواز شریف صاحب کبھی یہ بات ابو قاسم صاحب سمجھے نہیں. دیکھیے ایک جو بڑا گیم تھا، اس گیم کے اندر یہ سارے آ رہے تھے اور اس میں صرف نواز شریف کا انتظار ہو رہا تھا کہ جب آئے تو اس کو ٹھیک کر دیں. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اب وہ یہ پھر چیف جسٹس صاحب نے گڑبڑ کر دی ہے، وہ اس کو آنے دیتے تو پھر بعد میں جو پھر تماشا دیکھتے کیا ہوتا. تو میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات ہوتی ہے کہ جب ایک نیا چیف آف آرمی اسٹاف آتا ہے تو سارا منظرنامہ الٹ ہو جاتا ہے. اس سے غلطی یہ ہوئی کہ اس نے اس کو بھی نشانے پہ لگا دیا بیچارے غریب کو، جنرل عاصم کو بھی. اب اس کو کام تو کرنے دیتے ایک آدھ مہینہ، ایک آدھ سال اس کو کام. ایک سال سے پہلے وہ آدمی جمتا نہیں ہے. تو بحث یہ ہے کہ وہ ان کا پلان الگ تھا، ان کا پلان الگ ہے. تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بیسیکلی وہ جو بات کر رہے ہیں وہ تو اس وقت جو حملہ کر رہے ہیں وہ تو مسلم لیگ پہ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ کو جو ہے آپ کھلی چھٹی دے رہے ہیں، آئندہ ان کا بھی نہیں بنے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ذرا ہم جلدی سے پبلک پول کی بھی بات کر لیتے ہیں. کیا نگران وزیر اعلیٰ سندھ کا تقرر پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر ہوا؟ 17% ایسا ہی سمجھتے ہیں جبکہ 83% ایسا ماننے سے قاصر ہیں. اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جنہوں نے اپنے قیمتی وقت اور قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا، اور ناظرین آپ سے اجازت لیں گے. اللہ نگہبان.